इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 520 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिर्फ उस ट्रक में या सब में थोड़ा थोड़ा था, इस बारे में क्या साराई पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ताम ये बात यकीनी थी कि दरमियान वाला ट्रक जो अब आगे से चौथा और पीछे से गिटार का तीसरा ट्रक था, हमारी दखल अंदाजी के खिलाफ सबको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता था। दिलावर एंड कंपनी ने हमारे सामने खुला चैलेंज रख दिया था कि हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ, ताकत इस्तेमाल करके देखो, अकल के घोड़े दौड़ाओ और दरमियान वाले ट्रक को हाई जैक करके ले जा सकते हो तो ले जाओ। किसी एक ट्रक पर एक गोली चला के देखो, मैदानी हशर में शैला तुम्हारा दामन थाम लेगी कि सिकंदर भाई, आपने ये जुल्म क्यों किया? मारना ही था तो मुझे जाने से पहले मार जाते। इंतज़ार की इतने सब्र आजमा आज़ाब से गुजार के मुझे क्यों मारा? उसका बच्चा सवाल करेगा कि मेरे अनदेखे मामा जी, मम्मी तो बहुत तारीफ करती थी आपकी, आप सब की, और आप सब ने मिल के। मैंने सर को दोनों हाथों में थाम के कहा, नहीं। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से मुझे देखा। क्या नहीं साहब? गालिब ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा यार। उसने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके लहजे का खोखलापन खुद उसके खिलाफ गवाही देता था। टैक्सी यहाँ रोक लो, मैंने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने तामील की, मगर उसकी हैरानी बढ़ गई। जहां हम उतरे थे वहां दूर दूर तक आबादी का निशान तक न था। सड़क के दोनों जानिब तारीक रात में जंगल साई साई कर रहा था। दो जवान औरतों के साथ दो मर्दों का इस वीराने में क्या काम हो सकता था? ड्राइवर को जरूर शक हुआ होगा। अभी टैक्सी वापस भी नहीं हुई थी कि मैं मुखालिफ समत में चल पड़ा। बाकी सब ने समझ लिया कि मेरा मकसद टैक्सी ड्राइवर को धोखा देना है। वो मेरे साथ ऐसे चल पड़े जैसे हमारी मंजिल उसी समत में और बहुत करीब है। 50 कदम चलकर मैं वापस हुआ। उस वक्त तक मुंबई की तरफ जाने वाली टैक्सी नज़रों से ओझल हो गई थी। सड़क अबूर करके हमने तकरीबन निस्फ फासला खामोशी से तय किया। फिर एक जगह रुककर मैंने नाज़ो राबिया पर शाकर अली के घर, मल्होत्रा की सुनहरे बाज वाली कोठी और उसके मंदिर गोदाम की पोजीशन वादे की और उन्हें अपना प्लान समझा दिया। इस वक्त रात के 2 बजे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो ट्रक 1 से 2 घंटे के दरमियान मल्होत्रा के गोदाम में पहुंच जाएंगे। अगर वो चौधरी दिलावर का माल होगा तो वो ट्रक सड़क से उस तरफ मुड़ जाएंगे। मैंने इशारे से बताया, गोदाम का रास्ता 1 फरलांग दूर है। हम करीब जाके भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। उनके यहाँ पहुँचने से कबल हमें पहुँच से काम ख़त्म करने हैं। और अगर वो ट्रक किसी और के हुए, ट्रक किसी और के नहीं हो सकते, लेकिन हुए तो कोई बात नहीं, हम अपना बाकी प्रोग्राम इल्तवा में रखेंगे कल तक। गालिब ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। कल का भी क्या भरोसा, हम आधा काम करके बैठ जाएं और उसके बाद मालूम हो कि ये ट्रक तो सीधे गुजर गए। असल ट्रक 2 दिन बाद आए या 4 दिन बाद, हमारा प्लान तो अधूरा रह जाएगा और आधी कामयाबी से कुछ हासिल नहीं होगा। बफरूज़े से आगाज़ करना गलत है। काम शुरू हो तो पूरा हो, वरना हम इंतज़ार करें। मैंने कहा, यू आर राइट। चलो फिर हम फ़िलहाल कुछ नहीं करते, चुप कर देखते हैं कि ट्रक कब यहाँ से गुजरते हैं और किधर जाते हैं। मैंने राबिया का हाथ पकड़ लिया। वो खासी खौफज़दा नर्वस थी, उसका हाथ ठंडा हो रहा था। ये कैसी मनहूस आवाज़ें हैं? राबिया ने कहा। मैंने कहा, ये गीदड़ है, तुम्हें खुशामदीद कह रहे हैं अपनी सुरीली आवाज़ में। नाज़ो ने कहा, जब कुत्ते इस तरह इकट्ठे रोते हैं तो कोई आफत आती है, मैंने सुना है। ठीक सुना है तुमने, काली बोला। उन्हें तुम्हारे आने की इतला मिल गई होगी। नाज़ो के बोलने से पहले ही मैंने कहा, जिसे तुमने रोने का नाम दिया है बीबी, ये उनका गाना भी तो हो सकता है। कभी किसी कुत्ते से पूछा है किसी ने? गालिब ने कहा, बहुत से इंसान भी गाते हैं तो उनका गाना रोना ही लगता है, मसलन चीनी या जापानी। राबिया और नाज़ो हंस पड़ी। गालिब ने कहा, क्या गजब करती हो, कोई करीब से गुजरते हुए सुन लेगा तो बेहोश हो जाएगा। जंगल में चुड़ैलों की हंसी, बस इससे आगे जाने का कोई फायदा नहीं, मैंने कहा और एक पत्थर पर बैठ गया। आसपास ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े पत्थर थे जो चट्टानों के टुकड़े मालूम होते थे। 6-7 फुट ऊंची एक चट्टान ने हमें सड़क की जानिब से दीवार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया था, जहाँ बैठ के हम सड़क पर से गुजरने वाली ट्रैफिक लाइट्स को हरकत करता देख सकते थे।
کتے اب دور چلے گئے تھے، غالباً بستی کی طرف۔ گیدڑ بھی خاموش ہو گئے تھے، شاید دم لینے کے لیے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کے پاؤں سیدھے کیے ہی تھے کہ اچانک ایک گیدڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ غالباً اس کے لیے بھی ہماری وہاں موجودگی کم تحیر خیز نہ تھی۔ وہ کچھ دیر حیران کھڑا رہا۔ نازو یا رابعہ میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا، وہ ان کے پیچھے تھا، لیکن غالب نے دیکھ لیا تھا۔ اگر وہ خاموشی سے واپس چلا جاتا تو کچھ نہ ہوتا، مگر اس نے ایک چیخ ماری اور بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ نے چیخ ماری اور مجھ سے چمٹ گئی۔ نازو نے چیخ مار کے غالب کے ساتھ یہی حرکت کی۔ مجھے رابعہ کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ دماغ خراب ہے، گیدڑ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غالب نے نازو کو تسلی بھی دی اور ڈانٹا بھی۔ تم تو مرواؤ گی ایسے، گیدڑ تھا وہ، کوئی شیر نہیں تھا۔ گیدڑ تو آدمی کی صورت دیکھ کے بھاگتا ہے، وہ بھولا بھٹکا غلطی سے ادھر آ نکلا تھا۔ میں نے کہا اگر سچ مجھ شیر آ جائے تو کیا چیخ سن کے ڈر جائے گا یا چیخ سے مر جائے گا؟ غالب نے کہا۔ نازو اور رابعہ سخت خفت کے ساتھ الگ ہو کے بیٹھ گئیں۔ ان کی یہ حرکت غیر ارادی تھی، ایک نفسیاتی خوف کا نتیجہ تھا۔ گیدڑ کی بجائے کوئی دشمن خطرناک اسلحے سے لیس ہو کر سامنے آ جاتا تو نازو کا رد عمل بالکل مختلف ہوتا۔ میں اور غالب ان کی حالت پر ہنستے رہے اور ان کی بدحواسی سے لطف لیتے رہے۔ وہ جیپ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اگر تاریکی نہ ہوتی تو شاید روشنی گلابی ہو جاتی۔ غالب نے کہا گیدڑ اچھی چیز ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پال لوں، داشتہ آئد بکار۔ میں نے کہا ہاں، جب چاہا نکال بیوی کے سامنے کر دیا۔ بیوی کیا یار، کوئی بھی ہو، ہمیں کیا، جس کا دل چاہے چمٹ جائے۔ رابعہ نے جل بن کے کہا ہاں، 70 سال کی کالی کلوٹی سوکھی چمرخ بڑھیا ہو، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، پوپلے منہ سے بیٹا کہہ کے چمٹ جائے۔ نازو نے کہا خواہ کوئی بتنی چمٹ جائے۔ غالب نے دانت نکال کے کہا اور ابھی کون چمٹا تھا؟ رابعہ اور نازو کو خفا ہونے کا موقع نہیں ملا۔ سڑک کی جانب سے ایک دم تیز روشنی کا سیلاب سا آیا۔ روشنی چٹان کو اور آس پاس کے پتھروں، درختوں، جھاڑیوں کو روشن کرتی گزر گئی۔ یہ پہلا ٹرک تھا جو سڑک سے اندر مڑ گیا تھا۔ اس کے بعد مزید 5 ٹرک گزرے۔ ان سب نے گودام کی طرف جانے والی سڑک پر آتے ہی ہیڈ لائٹ صاف کر دی۔ اندھیرے میں ان کے متحرک سائے آگے بڑھتے گئے۔ ایک ساتھ 6 طاقتور انجنوں کی آواز سے رات کا سکوت منتشر ہو رہا تھا۔ 7واں ٹرک نہیں آیا، غالب نے کہا۔ میں نے سر ہلایا، آ جائے گا وہ بھی بعد میں۔ چوتھے ٹرک پر ایک نیلی پٹی ہے، غالب بولا۔ اندھیرے میں نیلا رنگ کیسے نظر آ گیا تجھے؟ یا 5واں ٹرک مڑا تھا، اس کی روشنی اگلے ٹرک پر پڑی تھی۔ میں سب کو دیکھتا رہا تھا، کسی اور پر نیلی پٹی نہیں تھی، غالب نے پورے یقین سے کہا، جس کے بعد میرے لیے شک کی گنجائش نہ رہی۔ اب چلو یہاں سے، شاکر کی طرف۔ غالب نے کہا خدا کرے وہ اپنی چنیا بیگم کے ساتھ نہ سو رہا ہو۔ کیا؟ نازو نے خفگی سے کہا۔ میں نے فوراً وضاحت کی، افیون کو کہتے ہیں چنیا بیگم۔ نازو نے جھینپ کر کہا میں نے کبھی سنا نہیں، تم سنو گی کسی دن مجھ سے کھری کھری۔ تمہارا یہ جو غصہ ہر وقت ناک پر رہتا ہے نا، منشی کی اینک کی طرح، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ غالب نے آگے چلتے ہوئے پتھروں کو ٹھوکر ماری۔ نازو نے کہا آئی ایم سوری، کسی اور پر تو غصہ نہیں آتا مجھے۔ غالب کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی پگھل جاتا، پتھر ہوتا تو پانی ہو جاتا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور ہنس پڑا۔ میں نے کہا یہ وہ غصہ ہے جس کے بارے میں شاعر نے فرمایا ہے، رہنے دو شاعر کے فرمائے ہوئے کو۔ نازو نے کہا، لیکن میں نے بات جاری رکھی کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ۔ سکندر، نازو چلائی۔ میں نے ہنس کے کہا ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے، آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ مرزا غالب کے نام کا بھی اثر نہیں۔ رابعہ اور نازو اب پیچھے چلنے لگی تھی۔ راستہ مجھے اور غالب کو ہی معلوم تھا۔ ہم نے اس دائرے میں بائیں جانب سے بازار اور بستی کے مرکزی علاقے سے بچتے ہوئے شاکر علی کے گھر کے پیچھے پہنچے۔ برساتی نالا ہمارے بائیں ہاتھ پر رہا اور ایک جگہ ہم نے دائیں طرف کی گلی پکڑی تو نالا دور ہو گیا۔ گلی میں بخاری کے مطابق کتوں کا مشاعرہ ہو رہا تھا۔ یہ بڑا نازک مقام تھا جہاں سے میں اور غالب اپنی مردانگی کے دعوے کو داؤ پر لگا کے گزرے تھے، بظاہر بے خوفی کے ساتھ اور اعتماد سے یہ ثابت کرتے ہوئے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، ان سے کیا ڈرنا، لیکن اندر ہی اندر خوف سے کانپتے ہوئے کہ کوئی اچانک غزل چھوڑ کے ٹانگ نہ پکڑ لے۔ غالباً کتا وہ واحد شہری مخلوق ہے جس سے بیشتر بہادر مرد بھی نفسیاتی خوف کھاتے ہیں، چور ڈاکو سے بھی زیادہ۔ خواتین کا یہ ہے کہ وہ کاکروچ سے چھپکلی تک سب گھریلو بے ضرر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے بھی شوقیہ ڈرتی ہیں۔ کتوں کے گولے بیابانی کے پاس سے گزر کر آنے کے بعد
غالب نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، بچ گئے آج بھی 22 انجیکشنوں سے۔ میں نے کہا، کتے سے کون ڈرتا ہے؟ رابعہ اور نازو ٹھیک ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا کتے ڈر کے ایک طرف خاموش اور بعد اب کھڑے ہو گئے تھے۔ غالب نے مجھ سے کہا، سنا ہے کتے صرف چڑیلوں سے ڈرتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، شادی کے بعد ایک عدد کتا بھی پال کر دیکھ لیں گے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے۔ شاکر علی کے گھر پہنچنے تک ہمیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں رات کو جاگنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ نہ یہاں کسی کارخانے کی نائٹ شفٹ چلتی تھی، نہ رات کو لوگ ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، اور نہ ٹریفک ہوتی تھی۔ بے خوابی کا مریض بھی کوئی تھا تو وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ گلیوں میں چوکیدار کے گشت کرنے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ملا۔ شاکر علی کے گھر میں مکمل اندھیرا اور سکوت تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ہلا۔ میں نے اسے تھوڑا سا دھکیلا، اس کا پٹ پیچھے ہو گیا اور اوپر لٹکنے والی کنڈی بولنے لگی، کیا دروازے کھلے چھوڑ کے سوتے ہیں لوگ؟ میں نے کہا، شاکر علی نے ہمارے لیے کھلا چھوڑا ہوگا۔ غالب بولا، شاکر علی؟ شاکر علی؟ میں نے آہستہ سی آواز دی۔ ان کے پاس ایک ہی کمرہ تھا جو ان کی خوابگاہ بھی تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ زیادہ بلند آواز میں اسے پکارا اور اوپر ہاتھ بڑھا کے کنڈی بجائی۔ چل اندر یار، غالب نے کہا، وہ گولی چڑھا کے سویا ہوگا۔ مگر یار، کہیں میرا مطلب ہے ایسے سوتے میں ہم سر پر جا کھڑے ہوں، یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا رات بھر کنڈی بجاتے رہیں گے؟ اگر وہ صبح ہونے کے بعد جاگے تو صبح جائیں گے گھر میں۔ غالب بولا، تم دونوں چلی جاؤ۔ میں نے کہا، رابعہ انسی، کیا ہمارے لیے یہ اچھی بات ہوگی؟ میں نے تنگ آ کے خود ہی پہل کی اور اندر داخل ہو گیا۔ صحن کے بعد ایک کمرہ تھا۔ ہم سب صحن میں رک گئے۔ غالب نے باہر والا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پھر شاکر علی کو آواز دی، اس بار زیادہ زور سے، مگر مجھے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیا اصلی بیگم بھی چنیا بیگم کے ساتھ سو رہی ہیں؟ نازو نے کہا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ نازو بیگم، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ اندھیرے میں کالا کیسے نظر آ سکتا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ وہ جتنی غیر سنجیدہ تھی اتنا ہی میں کسی نامعلوم خوف میں مبتلا تھا۔ شاکر علی نہ صحیح، اس کی بیوی کو بہرحال جاگ اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ ایسی بے فکری کی نیند کیسے سو سکتی ہے جس کی زندگی میں فکروں کے سوا کچھ بھی نہیں؟ آہستہ آہستہ میں آگے بڑھا اور کمرے کی دہلیز پر رک کر میں نے اتنی اونچی آواز میں شاکر علی کو پکارا کہ جو سو رہا تھا وہ ضرور جاگ جاتا۔ پھر میں نے جیب سے ماچس نکالی اور ایک دیا سلائی روشن کی۔ شعلہ روشن ہوتے ہی بجھ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے تاریکی سے ابھرنے والا ہولناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اور اپنا شفاف نقش چھوڑ گیا۔ میں پتھر کی بت کی طرح جامد کھڑا رہ گیا۔ غالب نے کہا، کیا بات ہے؟ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، چلو یہاں سے نکل چلو۔ غالب نے میرے لہجے سے بات سمجھ لی۔ کیا؟ ہاں کرنے والے اپنا کام کر گئے۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ سب کو مار گئے۔ رابعہ اور نازو نے بے اختیار ہائے اللہ کہا۔ میں نے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تم نے شاکر علی اور اس کی بیوی کو بھی نہیں دیکھا۔ اب چلو، میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میں نے شاکر علی کو دیکھا تھا۔ اس کی لاش کمرے کے وسط میں الٹی پڑی ہوئی تھی، اپنے ہی خون میں غلطاں۔ اس کی بیوی کو دیکھا تھا، وہ آدھی شور کے اوپر تھی، اس کا باقی دڑ فرش پر تھا اور وہ چت پڑی ہوئی تھی۔ ان کے دونوں بچے چارپائی پر سو رہے تھے یا شاید مردہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف فرض کیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے شاکر اور اس کی صابر بیوی کو کسی ناقابل معافی خطا کی سزا دی تھی، انہوں نے بچوں کو کب بخشا ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے ان کو شناخت کر لیں اور ان کے دامن پر اپنا لہو پہچان جائیں۔ گھر سے باہر آتے وقت ہم خطرے کو بہت قریب محسوس کر رہے تھے۔ میں نے اور غالب نے ریوالور تیار رکھے ہوئے تھے۔ اپنے ریوالور کے متعلق مجھے کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ ضرورت پڑی تو اس کی باقی 5 گولیوں کا نشانہ خطا نہیں جائے گا۔ غالب کو یقین نہیں تھا کہ ریوالور کی کارکردگی کا معیار اب کیا ہے۔ اس کا ریوالور پانی میں بھیگا تھا یا نہیں، اور بھیگا تھا تو خشک ہو جانے کے بعد کارآمد تھا یا نہیں۔ پھر بھی اس ریوالور کا ہاتھ میں ہونا خالی ہاتھ ہونے سے بہتر تھا۔ حملہ شاید انتظار میں تھے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اندر جائیں گے تو لائٹ بھی چلائیں گے اور اس کے بعد کسی کی چیخ سنائی دے گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم محصور ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم اندر داخل ہونے سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ بیرونی سے ان کی 3 دیواریں قد آدم اونچی تھی۔ ان پر 3 افراد یوں سیدھے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اندھیرے میں وہ دیوار کا ایک حصہ معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک نے حرکت کی تو میں نے دیکھ لیا۔
اس نے نازو پر چھلانگ ماری تھی جو سب سے آگے اور باہر والے دروازے کے قریب تھی۔ میں نے چلا کے غالب کو خبردار کیا۔ دوسرے شخص نے اندر کودنے سے پہلے ہی ریوالور نکال لیا تھا۔ نسبتاً روشن آسمان کے پس منظر میں اس کی حرکات و سکنات بہت واضح تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، میرے ریوالور سے نکلنے والی بے آواز گولی نے اسے نشانہ بنا لیا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے منہ کے بل سیدھا اندر آیا اور صحن میں بڑی آواز کے ساتھ گرا۔ اس کا ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کے دیوار پر لگا اور اچھل کے رابعہ کے قدموں میں آ گرا۔ نازو نے سب سے پہلے حملہ کرنے والے کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ مجھے یہی امید تھی، جیسا کہ اس نے بعد میں بتایا۔ پہلے تو وہ بھی گر گئی تھی کیونکہ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اسے نازک اور کمزور عورت سمجھنے والے مرد نے سمجھا کہ میدان مار لیا اور اس نے نازو کا منہ چومنے کے لیے اپنی تھوتنی آگے بڑھائی۔ نازو نے ہاتھ پیر چھوڑ کے ظاہر کیا کہ وہ مزاحمت کے قابل نہیں رہی، اور جب فاتح مرد کا چہرہ اس کی دسترس میں آ گیا تو اس نے بس ایک ہی وار کیا اور اس کی بیل جیسی گردن توڑ کر رکھ دی۔ اسے اپنے اوپر سے گرا کے وہ کھڑی ہوئی تو اس نے تیسرے شخص کو غالب کے ساتھ نبرد آزما دیکھا۔ غالب کا ریوالور دغا دے گیا تھا۔ اس نے آخری حربے کے طور پر ریوالور کے دستے سے کام چلانے کی کوشش کی، مگر وار صحیح نہیں پڑا۔ اس نے غالب کو ٹکر ماری اور گرا کے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ نازو سے پہلے رابعہ نے غالب کی مدد کی۔ اس نے اپنے پیروں کے پاس آ کر گرنے والا ریوالور اٹھا لیا تھا، تاہم اس نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور گولی نہیں چلائی۔ اس نے غالب پر سوار شخص کے سر پر ریوالور کے دستے کے پے در پہ وار کیے، یہاں تک کہ وہ سر پکڑ کے کراتا ہوا گر گیا۔ یہ سب 3-4 منٹ کی مارکا آرائی تھی، جس میں گولی صرف ایک چلائی گئی تھی، اور وہ بھی میرے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے۔ یہ سراج کا تحفہ تھا جو ہمارے کام آ گیا تھا۔ اس میں اب بھی 4 گولیاں موجود تھیں۔ تقریباً اسی وقت نازو نے دوسرے کو ختم کر دیا تھا۔ آخری شخص رابعہ کے ہاتھوں مارا گیا، مگر اس نے شور بہت کیا۔ سر پر پڑنے والی پہلی ضرب پر بھی اس نے ایک دل خراش چیخ ماری تھی۔ دوسری ضرب پر بھی وہ چلایا اور پھر کراتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کی چیخ و پکار نے باہر کھڑے ہوئے باقی دونوں افراد کو متوجہ کیا، اور وہ بھی ان کی مدد کے لیے اندر آ گئے۔ دروازے میں نمودار ہونے والا شخص باقاعدہ مشین گن کے ساتھ تھا۔ اس ہتھیار کی تباہ کاری پر اسے اتنا بھروسہ تھا کہ وہ بے خوفی سے اندر آ گیا۔ باہر اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ وہ 3 افراد کی قوت کو اس کام کے لیے کافی سمجھتا تھا۔ ان میں سے ایک کے پاس ریوالور بھی تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ہم بچ کر نکل ہی نہیں سکتے، لیکن اندر 3 منٹ میں نقشہ بدل چکا تھا۔ مشین گن والے کو ہدایت ملی ہوگی کہ صرف اشد ہنگامی ضرورت میں وہ فائر کھولے جب وہ دیکھے کہ دشمن غالب آ گیا ہے یا فرار ہونے والا ہے۔ اپنے ساتھی کی آواز پر وہ اندر آیا اور اس نے صورتحال کا اندازہ کرنے کے لیے میدان کارزار پر ایک نگاہ ڈالی۔ اچانک نازو نے کہا، الو کے پٹھے اندر آ۔ نازو نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے گالی دی تھی اور مجھے تھوڑی سی مہلت فراہم کرنے کے لیے۔ اس نے مشتعل ہو کے نازو کو دیکھا، چنانچہ وہ مجھے ریوالور اٹھاتے نہ دیکھ سکا۔ ڈز کی ہلکی سی آواز کے ساتھ گولی نے اس کے سر میں سوراخ کر دیا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا۔ آخری آدمی عین اس کے پیچھے موجود تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر مشین گن والے کو آگے دھکا دے کر بھاگا۔ میں ایک جست میں مشین گن والے کے اوپر سے گزر کے دہلیز پھلانگ گیا۔ بھاگنے والے کا حوصلہ تو پہلے ہی جواب دے چکا تھا، کیونکہ اسے اپنے سب ساتھیوں کی لاشیں دیکھنے کے لیے زیادہ وقت ملا تھا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ ایک دم زمین پر لیٹ گیا اور رونے لگا۔ بھگوان کے لیے دیا کرو مجھ پر، مجھے مت مارو۔ میرا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ آواز بند کر اپنی پہلے۔ اس کی آواز یوں بند ہو گئی جیسے کسی نے اس کے گلے کے اسپیکر کا تار کاٹ دیا ہو۔ وہ دم سادے زمین پر پڑا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ریوالور کی طرف اور میری طرف دیکھتا رہا۔ خاموشی سے اٹھ کر اندر چل، میں نے اس کے ایک لات رسید کی۔ وہ ہلک سے آواز نکالے بغیر اٹھا۔ میرا ارادہ اس کو فوراً مارنے کا نہ تھا۔ اس کا زندہ ہاتھ آ جانا ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ہم اس سے بہت سے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے تھے، اور اسے زندہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ اتفاق رائے سے بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا۔ معلوم نہیں اچانک اس کو کیا خیال آیا کہ وہ پھر بھاگ نکلا، اور اس بار میں نے اسے رعایت نہیں دی۔ وہ دہلیز کے قریب گرا اور تڑپنے لگا۔ گولی اس کی گردن کے پچھلے حصے میں لگی تھی اور سامنے سے پار ہو گئی تھی۔ میں نے ٹانگ سے پکڑ کر اسے بھی اندر گھسیٹ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ خون کی ایک لکیر باہر سے اندر تک بن گئی۔ رات کا اندھیرا ختم ہونے سے پہلے اس خون کا نظر آنا محال تھا،
لیکن لاش باہر پڑی رہتی تو شاید صبح ہونے سے پہلے ہی کسی کو متوجہ کر لیتی۔ اب راستہ صاف تھا، مکان ساتھ ساتھ ہوتے تو تھوڑا بہت ہنگامہ کسی پڑوسی کو بیدار کر سکتا تھا، مگر یہاں مکان الگ تھے، بے ترتیب بنے ہوئے تھے اور ایک سطح پر نہیں تھے۔ شاکر علی کا مکان کچھ بلندی پر تھا، اس کے نزدیک دونوں جانب 2 گھر تھے، ایک کا رخ مخالف سمت میں تھا اور دوسرا زیادہ بلندی پر 10 گز دور تھا۔ میں نے اپنا ریوالور غالب کو دے دیا، اس کا نشانہ ہم سب سے اچھا تھا، جب تک اس کی تینوں گولیاں کام نہ آ جائیں دوسرا ریوالور استعمال نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا۔ دوسرا ریوالور رابعہ کے پاس تھا، اسے ساری لا کر ان ہدایات پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ مشین گن کو لاش کے نیچے سے کھینچ کر نکالنے کے بعد میں نے اسی کے کپڑوں سے صاف کیا تاکہ اس پر خون ہو تو میرے ہاتھوں پر داغ نہ آئے، اس کے ساتھ اضافی راؤنڈ بھی تھے۔ پھر ہم باہر نکلتے ہی مکان کے دونوں طرف سے چکر لگاتے ہوئے پیچھے جمع ہوئے۔ رابعہ میرے ساتھ الٹے ہاتھ کی طرف سے گئی تھی، غالب اور نازو سیدھے ہاتھ کا جائزہ لے کر آئے تھے۔ ادھر کوئی نہیں، غالب نے کہا۔ میں نے کہا اب یہ کام ہمیں آج رات ہی ختم کرنا ہوگا، شاکر علی زندہ رہتا تو کل کرتے، اسے کس نے مار دیا؟ پورے خاندان کے ساتھ، غالب نے بڑے افسوس سے کہا۔ یہ کارروائی اس بدماش کی بھی ہو سکتی ہے جس کو سب کے سامنے ذلت اٹھانا پڑی تھی۔ میں نے کہا وہ شاکر علی کا دشمن ہو گیا تھا۔ غالب نے کہا مگر وہ بیوی بچوں سے انتقام نہ لیتا اپنی ذات کا۔ میں نے کہا ہاں، اتنے عملاوروں کی موجودگی سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے کہ شاکر علی کے دشمن شاید دوسرے ہیں جو در حقیقت ہمارے دشمن ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاکر علی کے گھر میں ہماری موجودگی کا راز فاش ہو چکا ہے۔ غالب بولا ہاں، بستی میں یہ خبر تو اس وقت ہی پھیل گئی ہوگی جب ہم نے شاکر علی کو بچانے کی نیکی کی تھی، یہ نیکی اسے بھی مہنگی پڑی۔ میرا خیال یہ ہے کہ قاتل شاکر سے ہمارے بارے میں معلوم کرنے آئے تھے، یہ کہ ہم کون تھے اور اب کہاں گئے۔ شاکر کے جھوٹ نے انہیں مطمئن نہیں کیا ہوگا، چنانچہ انہوں نے اس کے سارے خاندان کو مار ڈالا۔ ایک گھر بنانے کی خواہش پوری ہونے کا وقت آیا تو زندگی کی مہلت پوری ہو گئی۔ خوش نصیبی اس کے نصیب میں نہ تھی، کوئی کسی کی تقدیر بدل بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ لوگ اب ہماری واپسی کا انتظار کر رہے تھے اور در حقیقت اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ سکندر، کیا اس سے کچھ اور ثابت نہیں ہوتا؟ رابعہ نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہی کہ شاکر علی نے انہیں سب بتا دیا اپنی جان بچانے کے لیے، مگر جان پھر بھی نہ بچا سکا۔ رابعہ نے کہا وہ اسے قتل کرنے کا تہیہ کر کے آئے تھے، اسے وہ آج قتل نہ کرتے تو کل کرتے یا جب وہ سب کو پہچان جاتا۔ غالب نے کچھ دیر سوچ کر کہا وکیل صاحب کی بات دل کو لگتی ہے۔ رابعہ نے کہا شاکر علی سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ہم آج ہی رات واپس آئیں گے وہ یہاں گات لگا کر بیٹھ گئے، ورنہ وہ چلے جاتے۔ رابعہ کی دلیل سے اب میں بھی قائل ہونے لگا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ ہم نے شاکر علی کے سامنے کسی کا نام نہیں لیا تھا، نہ ملہوترا کا اور نہ دلاور اینڈ کمپنی کے کسی فرد کا۔ ہم نے تو اپنے نام بھی نہیں بتائے تھے، پھر اس نے کیا بتایا ہوگا؟ یہی کہ ہم اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے آئے تھے، مگر دشمن کون ہے اور دشمنی کا سبب کیا ہے یہ سب ہم نے نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ شاکر جھوٹ بول کے ہمیں بچانا چاہتا ہے، چنانچہ اسے مارنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے۔ غالب نے کہا جس نے انہیں بھیجا تھا وہ بھی تو انتظار کر رہا ہوگا کہ میرے سورما واپس آ کے دشمن کے خاتمے کی خوشخبری دیں۔ ہاں، لیکن وہ صبح تک انتظار کرے گا۔ وہ کون؟ مالک رام ملہوترا؟ میں نے سوچ کر کہا۔ غالب نے اقرار میں سر ہلایا۔ میرے ذہن میں اسی کا نام آتا ہے۔ ملہوترا ششو پنج میں ہوگا کہ یہ کون دشمن آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اس کے تو سبھی دشمن ہیں جو اسے جانتے ہیں اور اس کے ہاتھوں ذک اٹھا چکے ہیں۔ میں اس نئے شکاری سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ غالب بولا یہ کسی بھی طرح دلاور اور تریونی سے کم نظر نہیں آتا۔ دلاور اپنے سے کم تر آدمی کا انتخاب نہیں کرتا، اس کی ایک مثال تریونی ہے۔ میں نے کہا یہ اس کے کاروبار کی نوعیت کا تقاضا ہے کہ جس سے وہ معاملہ کرے وہ اس کا ہم پلہ ہو۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے اب ہم اس پل کی جانب جا رہے تھے جو پرانی اور نئی آبادی کو ملاتا تھا۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ ہماری نقل و حرکت پوشیدہ رہے، چنانچہ ہم سب تاریکی میں گرد و پیش پر نظر رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور خود بھی چھوٹی سی نیم پختہ سڑک کو چھوڑ کر کچے راستے پر چل رہے تھے جہاں میں جھاڑیوں درختوں کے علاوہ اس علاقے میں ہر طرف پھیلی ہوئی چھوٹی بڑی چٹانوں کا تحفظ حاصل تھا۔ ابھی تک پل کی جانب سے صرف ایک چوکیدار آیا تھا جس نے اپنی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ اس کی لاٹھی کی آواز پل پر سنائی دے رہی تھی تو ہم سب ٹھٹک کر رک گئے اور اس وقت تک ساکت و سامت کھڑے رہے جب تک کہ
चौकीदार गुजर के पुरानी बस्ती में गायब नहीं हो गया था। अब पुल हमारे सामने था। उसे अबूर करते ही मल्होत्रा का कला नुमा घर था। उस पर हमला करने से पहले मैंने एक बार फिर अपने मंसूबे की तफसीलात पर सबकी राय ली। तय ये पाया कि मैं राबिया के साथ बिजली की सप्लाई मुनक़ते करने के लिए जाऊंगा। अंधेरा होते ही गालिब और नाजो दीवार पर चढ़कर तारों की बाढ़ फलांग जाएंगे और ऊपर चढ़कर अंदर जाने का रास्ता तलाश करेंगे। इतनी देर में हम सामने गेट की जानिब से अपना रास्ता बनाएंगे और जब हम भी अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर एक एक करके सारे मुहाफ़िज़ों को ख़त्म करते हुए मल्होत्रा को जरगमाल बनाने की कोशिश की जाएगी। गालिब ने कहा, प्लान में वैसे तो कोई खामी नहीं, लेकिन गैर मुतवक्के कुछ भी हो सकता है। मसलन ये कि लाइट जाते ही जनरेटर खुद चल पड़े या अलार्म शोर मचा दे। इसके अलावा कुत्ते, नाज़ो ने कहा, ये रिस्क तो लेने ही होंगे। हम ज़्यादा उम्मीद ये है कि चंद मिनट का ब्रेक डाउन तुम्हें अंदर पहुंचने के लिए काफ़ी होना चाहिए। चंद मिनट उन्हें जनरेटर चलाने में भी लग जाएंगे। आमतौर पर जनरेटर खुद कार नहीं होते, उन्हें स्टार्ट करना पड़ता है। नाज़ो ने फिर कहा, कुत्ते तो खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कहा, यहाँ दर्जन भर कुत्ते तो हो नहीं सकते, 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कुत्ते होंगे। वो सब पीछे की तरफ नहीं होंगे। 4 में से 2 सामने वाले हिस्से की हिफाजत करते होंगे। 2 कुत्ते भी तो कम नहीं होते। गालिब ने सर खुजाया। मैंने कहा, उन्हें शूट कर देना, और कोई तरीका नहीं। तुम्हारे पास साइलेंसर वाला रिवॉल्वर है, लेकिन कुत्तों के गलों में साइलेंसर नहीं होगा। वो शोर मचाएंगे तो सबको मुतवज्जो कर लेंगे और गोली लगने के बाद भी खामोशी से फोत नहीं होंगे। मैंने कहा, एक सूरत और भी है, तुम उधर नहीं जा सकते तो राबिया के साथ चले जाओ। 5 मिनट के लिए बिजली बंद रखना मुश्किल काम नहीं है। राबिया ने कहा, ये ठीक है, मेरे लिए और गालिब के लिए आसान काम ही बेहतर है। हम रिवॉल्वर तो चला सकते हैं, हाथ नहीं चला सकते। मैंने नाज़ो की तरफ देखा। तुम में इतनी हिम्मत है? नाज़ो ने कहा, मैं तो गालिब जैसे शख्स के साथ भी जाती रही थी। गालिब ने सख्त बुरा मनाया। इस बयान में खासा तौहीन आमेज मवाद है। मेरे जैसे शख्स से आखिर क्या मुराद है तुम्हारी? यार, ये कौन सा मौका है लड़ने का? मैंने उनकी जंग छिड़ने से पहले ही रोक दी। मैं नाज़ो से ये पूछ रहा था कि मर्दों को चित कर देती हो हाथ मार के। अगर मुकाबले पर कुत्ता हो, खून ख्वार किस्म का, तो एक हाथ से उसे भी मार सकोगी? पता नहीं, नाज़ो ने कहा, कि वक्त आने पर मैं क्या कर सकूंगी। ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया। मैंने कहा, बस अपने हवास पर काबू रखना। कुत्ता आदमी के बराबर चालाक होता है, ना अपना दिफा कर सकता है और ना जोडू कराटे के दाव जानता है। उसकी गर्दन आदमी की गर्दन से कमज़ोर होती है। नाज़ो ने कहा, ये तरबीती लेक्चर मेरे काम नहीं आएगा। शायद मुझे याद भी नहीं रहेगा। अपने आप को बचाने के लिए जो भी मुझे करना पड़ा वो खुद ही हो जाएगा। जान पर बन जाए तो बिल्ली भी शेर हो जाती है। मैंने कहा, राबिया, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। तुम ये रिवॉल्वर भी रखोगे? राबिया ने कहा, और मशीन गन भी। मैंने कहा, अंदर पहुंच जाने के बाद रिवॉल्वर नाज़ो को मिल जाएगा, यानी पहले मरहले से गुजरने के बाद। अगर कुत्तों से मुकाबला करना पड़ा तो नाज़ो भी खाली हाथों से करेगी। हम दोनों गोली नहीं चलाएंगे। जब रिवॉल्वर ही नहीं होगा मेरे पास तो मुझे गोली चलाने का ख्याल भी नहीं आएगा। नाज़ो ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है नाज़ो? तुम तो वाकई बहादुर हो। राबिया ने कहा, डर तो बहुत लग रहा है, मगर क्या होगा डरने से? नाज़ो ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आखिर तुम्हारी सूरत क्यों उतर गई है? ऐसे क्या देख रहे हो? गालिब खिफ़्फ़त से चौंक कर मुस्कुराया। सोच रहा हूँ कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो तुमसे।